नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इमाम गज़ाली की जो किताब है इह्याउल उलूम, उससे हम अल्लाह ताला के नेक बंदों की सिफ़ात का जायज़ा लेंगे कि अल्लाह ताला के नेक बंदे कैसे होते हैं और खुशखुल्की की अलामात क्या हैं। कौन सा बंदा है जो कि लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता है, और क्या अलामात हैं जो एक खुश खुल्क आदमी में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये रुकू है सूरतुल मुमिनून का, क़द अफ़लहल मुमिनून, के जो वो वाले मुसलमान हैं जो मोमिनून हैं, उन्होंने बित्तहकीक, उन मोमिनों ने, उन मुसलमानों ने आखिरत में फलाह पा ली। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, पहली अलामत यह है कि वो अपनी जो नमाज है उसमें खुशू व खुजू करते हैं। आजकल हमारी नमाजों का क्या हाल है, किस तरह हम तेज़ी से नमाज पढ़ते हैं, और पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए हम सबको, मुझे भी, कि नमाज में खुशू व खुजू पैदा करें। इससे आपकी जो दूसरी ज़िंदगी है, आम ज़िंदगी है, उसमें भी आपके अखलाक पर फ़र्क पड़ेगा और आप बहुत नर्म खूब हो जाएंगे। उसके बाद है जी, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिदून, जो लग़्व बातों से किनारा कश रहने वाले हैं। तो लग़्व बात जो है, फजूल बात है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे दूर रहें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात में आप अपनी राय दें, और उसके बाद हर बात में अगर आप अपनी राय दें भी तो फिर यह है कि आप उसमें लग़्व चीज़ों में भी मुब्तला हो जाएं, ऐसी चीज़ों में मुब्तला हो जाएं जहाँ पे आप अपनी राय दे ही नहीं सकते। तो फजूलियात को सुनना, देखना, ये अच्छे अखलाक की है, ये गम्माज़ी नहीं करता। उसके बाद है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात के लिए काम करते हैं। तो ज़कात, और यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है तर्जुमा, वो अपना तज़किया करने वाले हैं। तो तज़किया यानी ज़कात के ज़रिए आप अपने माल को पाक करते हैं। और फ़ाइलून का मतलब है कि सिर्फ खुद ज़कात नहीं देते बल्कि दूसरों को भी तरगीब देते हैं और ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं जो कि ज़कात उसके मुस्तहिक तक पहुंचाता है। यानी कोई ऐसा खैराती काम शुरू करते हैं तो इसकी बड़ी फजीलत है। उसके बाद है कि वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। तो ये है कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं लेकिन अपनी बीवियों से, यानी सिवाय अपनी बीवियों से या अपनी शरई जो ममलूका हैं उनसे, उनके अलावा सबसे हिफाजत करते हैं अपनी शर्मगाहों की, क्योंकि इन पर इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, जो इसके अलावा और जगह शहवत रानी का तलबगार हो, फमन इब्तग़ा वरा ज़ालिका, कि जो तलबगार हो, यानी तलब करना भी गुनाह है, उसकी ख्वाहिश करना भी गुनाह है, इसलिए उससे भी बचना चाहिए। तो जो भी उसके अलावा किसी और शहवत का तलबगार हो, ऐसे लोग हद शरई से निकलने वाले हैं। फ़ाउलाइका हुमुल आदून। तो अपनी नज़रों में हया पैदा कीजिए, और अपनी नज़रों में जो है वो शर्म हया पैदा कीजिए, और गैर महरम की तरफ नज़र करने से
بچیں، غیر محرم کا تصور کرنے سے بچیں، اور خواتین کا بہت احترام کریں، اور بہنوں کی طرح خواتین کے ساتھ پیش آئیں، اور اپنے آپ کو ہے وہ اپنے شریک حیات تک محدود رکھیں، اور ادھر ادھر جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ منہ ماری نہ کی جائے۔ اور جب نظر میں حیا ہوگی تو پھر دل میں بھی حیا ہوگی، تو نظر میں حیا سب سے پہلے جو ہے یہ ایک بہت بڑا قرینہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جو خوش اخلاقی کا جو اگلا ہے پیرامیٹر یا معیار، وہ یہ ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، ایس تو جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا، وعدے کا خیال رکھنے والے ہیں، راعون یعنی خیال رکھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں۔ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ وعدہ کر کے بالکل بھول گئے، ان کو یاد رہتا ہے اور بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈرز دیتے ہیں کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جی میں نے امانت کی تھی تو پھر میں امانت لے کے بھول جاؤں، پھر میں کسی اور وقت پہ جا کے اس کو یاد کروں، وعدہ کیا تھا تو کسی اور وقت پہ جا کے یاد کروں، نہیں، اس کا خیال رکھیں تھرو آؤٹ، اگلے بندے کو تکلیف نہ ہونے دیں، اس کو بتائیں کہ آپ اس کی امانت کب تک لوٹا دیں گے، جو آپ نے قرض لیا ہے وہ کب تک لوٹا دیں گے، جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس کو کس طرح سے پورا کریں گے، خیال رکھیں، راعون۔ تو یہ بھی ایک اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو اخلاق و اطوار ہیں اس میں بہتری لائیں، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ بہت اچھا کریں، جب وعدہ کریں تو پورا کریں، اور کسی نے آپ کو امانت دی ہے تو اس میں خیانت نہ کریں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور اس کے بعد ہے کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو پہلے تو تھا کہ خاشعون کے نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، اب یہاں پہ ہے صلاتہم یحافظون، تو پہلے کوالٹی کی طرف بات تھی کہ آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں کوالٹی کے ساتھ پڑھیں۔ اب یہاں پہ کوانٹٹی کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی جو فرض نمازیں ہیں، جو سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے بعد جو سنت غیر مؤکدہ ہے، نوافل ہیں، اس کو ادا کریں۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ آپ فرض اور سنت مؤکدہ ادا کر رہے ہوں، پھر اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، نوافل پڑھیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ تو اپنی نماز کی حفاظت کریں، اس کو قضا نہ ہونے دیں۔ تو وہاں پہ کوالٹی کی بات ہوئی، یہاں پہ کوانٹٹی کی بات آ گئی۔ اولئک هم الوارثون، اور یہ ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد جی اگلا جو رکوع ہے وہ 11ویں پارے میں ہے، اس کو دیکھتے ہیں، التائبون العابدون الحامدون، یہ ہم تین تین کر کے کریں گے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ تو پہلے تین ہے کہ جی التائبون العابدون الحامدون، گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہیں۔ تو جو پچھلا تھا اس میں حقوق العباد کی اور خوش خلقی کی بات ہو رہی تھی، اس رکوع میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ تو گناہوں سے توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہے السائحون الراکعون الساجدون۔ سائحون کا مطلب ہے روزہ رکھنے والے۔
تو سائحون اور سائمون میں کیا فرق ہے یہ مجھے نہیں پتا، اگر کوئی اہل علم ہو تو اس کی ضرور نشاندہی کر دیں، کیونکہ قرآن میں ایک سے زیادہ مرتبہ سائحون کا لفظ آیا ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ اور راکعون الساجدون، جب جو روزہ رکھتا ہے تو اس کو ساتھ رکوع اور سجود بھی کرنے چاہیے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے روزہ رکھ لیا اور رکوع و سجود سے آپ بالکل مبرہ ہو گئے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اب یہ ہے کہ جو اچھی بات کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صرف اپنی ہی طرف نہ ہم توجہ دیں، بلکہ دوسروں کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیں، اور اپنے اسٹارٹنگ فرام یور اون فیملی، کہ اپنی فیملی سے آپ شروع کریں اور اس کے بعد آپ زمانے تک پیغام پہنچائیں جو حق پیغام ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، حدود اللہ، کہ اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، تو ایسے مومنوں کو آپ بشارت سنا دیجئے۔ اس کے بعد خواتین و حضرات جو اگلا آتا ہے سورۃ الفرقان کی جو آیت ہیں عباد الرحمن سے متعلق، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم پھر حقوق عباد کی طرف واپس آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہم نے زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، اپنی ٹور نہیں دکھانی۔ ٹھیک ہے آپ نے کلف لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے، ضرور پہنے، لیکن جب چلنا ہے نا تو اس میں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ لباس میں ٹھیک ہے اچھے سے اچھا لباس پہننا، وہ سنت بھی ہے، تو لیکن لباس وہ بھی تکبر کی نیت سے نہ پہنے، لیکن جب آپ نے چلنا ہے تو اس میں آپ کے تکبر نہیں آنا چاہیے، اور عاجزی کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے، نظریں جھکا کے چلنا چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جہالت والے لوگ کوئی بات کرتے ہیں جہالت کی تو وہ دفع شر کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام۔ اب کوئی آپ سے اگر بحث کر رہا ہے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جی آپ جو ہے وہ ایسے بندے کو یا تو آپ خاموش رہیں، یا پھر آپ وقتی طور پہ کہہ دیں جی بہت شکریہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو مزید رسپونڈ نہ کریں، یا پھر آپ جو ایگزیکٹ جو الفاظ ہیں لٹر اس پہ جائیں۔ السلام علیکم، جی السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کر لیں، تو ان پہ سلامتی بھیجیں، آگے بڑھ جائیں، لیکن بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہالت والوں سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بہت جہالت والی بات ہے تو اس میں ہاں میں ہاں نہ ملائی جائے، ایسا نہ ہو کہ جی آپ دوسروں کی ہاں میں ہاں ملائیں اور پھر اپنا ایمان ہی گنوا دیں آپ کسی کی ہاں میں ہاں ملا کے۔ تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، بڑے طریقے سے آپ نے اس کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے، لیکن تو اس میں سلام بہترین طریقہ ہے، السلام علیکم، جی السلام علیکم۔ اوکے آگے جی آ جاتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو کہ وہ اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں، تو یہ یہاں پہ پھر ہم آگے ہیں اللہ تعالیٰ کے
حقوق کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو جہاں ہم نے اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں وہاں بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، جہاں بندوں کے حقوق پورے کرنے ہیں وہاں اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے حقوق معاف کر دے، وہ بھی اگر کوئی تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہ گئی ہو۔ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کرنی ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق میں ہم کوتاہی کریں گے تو وہ بندوں سے ہی معافی مانگنی پڑے گی۔ اس کے بعد آتا ہے جی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والی مصیبت ہے۔ تو جہنم کا جو عذاب ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری قرارگاہ ہے۔ اگلی جو صفت آتی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، اور ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ موت معتدل ہوتا ہے، اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ پیسہ آتا ہے تو پھر یا تو روڑی جاتے ہیں اس کو، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیسے کو بہاتے جاتے ہیں بہاتے جاتے ہیں بہاتے جاتے ہیں، اور وہ بھی فضول مصارف پہ، کہ جی پیسہ آیا ہے تو اب ہم نے فلاں چیز بھی خرید لی ہے، فلم دیکھنے بھی چلے گئے ہیں، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا، تو بہت فضول خرچی کرتے ہیں۔ اس سے جتنی مطلب چادر ہو اتنے پاؤں پھیلائیں، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بالکل یا تو آپ خرچ میں تنگی کرنے لگتے ہیں کہ کنجوسی کرنے لگتے ہیں، تو یہ دونوں ایکسٹریمز سے بچنا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے اور نہ وہ کسی کو قتل کرتے ہیں ایسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی ان the بیٹل فیلڈ اٹ از allowed۔ اور اس کے بعد نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ ملے گا سخت گناہ کی سزا کو، اس کو سخت سزا ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ آیتیں چھوڑ کے آگے آتا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں، کرام یعنی نظریں جھکا کے تو گزر جاتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں۔ اور والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں مومن کی جو صفات ہیں، سورۃ الفرقان میں آئی ہیں اور سورۃ المومنون میں بھی آئی ہیں، اور اس بارے میں کچھ احادیث کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو پہلی حدیث تو ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ،
کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو خواتین و حضرات، اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کی بہت زیادہ اس کا اکرام کرنا چاہیے، آؤ بھگت کرنی چاہیے، اور اس جو آپ کے پاس وہ چل کے آیا ہے آ، اس کے سٹے کو، اور اس کا آپ کے پاس جو قیام ہے اس کو اچھے سے اچھا اور خوشگوار بنانا چاہیے۔ اور یہ چیز ویسے تو ہماری پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی بہت مہمان نواز ہے، لیکن پاکستانیوں میں بھی جو سب سے زیادہ مہمان نوازی دیکھی ہے وہ میں نے پٹھانوں میں دیکھی ہے۔ اور اسی طرح سعودی عرب کے جو لوگ ہیں، سعودی بہت مہمان نواز قوم ہیں، اور خصوصاً جب آپ جاتے ہیں تو وہ افطاری بانٹ رہے ہوتے ہیں، افطار کروا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر چلے جائیں تو وہ آپ کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دے گا۔ تو یہ ایک مہمان نوازی کا ان کے ہاں بہت زیادہ ایک رواج پایا جاتا ہے، ٹرینڈ ملتا ہے ہمیں۔ پھر آگے ہے کہ جی اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے زیادہ کامل شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ اور پھر ایک اور جو ابن ماجہ میں مومنون کی خصوصیت آئی ہے کہ جب تم مومن کو خاموش اور باوقار دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ حکمت سکھاتا ہے۔ جو حکمت سکھانے والا بندہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو اچھی کرتا ہے۔ تو خاموش رہنا سیکھیں، لیکن جب جہاں پہ ضروری ہوگا بات کرنا وہاں تو ہمیں کرنی پڑے گی، کرنی چاہیے۔ اور جب بھی بات کریں اچھی کریں۔ پھر ایک اور حدیث ہے ابن المبارک میں کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی طرف تکلیف دینے والی نظر سے دیکھے۔ پھر آگے ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو جھڑکے، لا يحل المسلم ان يردع مسلم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔